Assalamu alaikum, dear students and viewers. Students, as a student of accounting and business studies, हमें जो टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो लाजमी होनी चाहिए. सो जैसे हम ए लेवल अकाउंटिंग के कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ में अकाउंटिंग प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए आपको टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाजमी होनी चाहिए. और ये एक बेसिक्स भी है कि आपको जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं उसके बारे में एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कितनी टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. वैसे तो आप टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ को डिफरेंट तरीके से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. डिफरेंट तरह से इसकी टाइप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इसकी लीगल फॉर्म है. जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू जो आपके जो एफबीआर है उसकी बुक्स में आपकी बिजनेस एंटिटीज कितने टाइप्स की हैं, यानी अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ लॉ बिजनेस एंटिटीज किस टाइप की हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. वैसे तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं. लो वॉल्यूम है, स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, जो कॉरपोरेट बिजनेस है. बट हम अ, इसको लीगल एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. और टाइप्स जिस तरह सर्विसेज प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है. तो ये मतलब मीन्स टू से कि हम इसको डिफरेंट तरह से इसकी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो हमारा मेजर जो फोकस है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज रिगार्डिंग जो लीगल फॉर्मेशन है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. इंट्रोडक्शन में कुछ हमने इंट्रोडक्शन अभी इसको डिस्कस कर लिया है. वो यही है कि बिजनेस रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकल टू ह्यूज मल्टीनेशनल्स. वी क्लासिफाई देम बाय लीगल स्ट्रक्चर. मींस वही जो अभी हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए. लीगल स्ट्रक्चर डिसाइड लाइबिलिटीज एंड फाइनेंस ऑप्शंस. अच्छा, ये लाइबिलिटीज एंड फाइनेंस ऑप्शन क्या है, इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं. और इसको हम डिटेल से आगे अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे जो बेसिक बिजनेस की जो एंटिटी है, सबसे पहले तो हम फोर मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हैं. इसमें एक सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है, फिर पार्टनरशिप है. सोल ट्रेडर जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि सिंगल मेंबर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें सिंगल पर्सन ही ऑल इन ऑल है. वही हर चीज़ को जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है. हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल भी वही है. सो प्रॉफिट भी वही ले रहा है, रिवार्ड्स भी वही ले रहा है. बट ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी की सारी उसी के शोल्डर्स पर है. सेकंड टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ जो बिजनेस एंटिटी है वो पार्टनरशिप बिजनेस है. ये भी जस्ट लाइक नेम सजेस्ट कि ये मोर देन वन पर्सन मिलकर इसको चलाते हैं. ये पार्टनर्स की शक्ल में ये बिजनेस को फॉर्म करते हैं. सो मोर देन वन. ओके. अच्छा, थर्ड टाइप थर्ड जो थर्ड और फोर्थ टाइप्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं. बट उसमें डिफरेंस क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू शेयर्स. या इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो उनके जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली ट्रेड नहीं होते.
اور دوسری جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں جن کے آپ نے ڈیفینیٹلی لازمی سنا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. ان کے شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک میں ٹریڈ ہوتے ہیں، جنرل پبلک کی ایکسیس میں ہوتے ہیں. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جو لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ اسی کی ہی نیکسٹ فارم ہے. یہ موسٹلی فیملی اون بزنس ہوتا ہے. اور جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر ہوتی ہیں اور جن کے شیئرز عام پبلک کے ایکسیس میں ہوتے ہیں. اینی ون کین بائی اینڈ سیل دی شیئرز آف دیز کمپنیز. سو سول ٹریڈر یا سول پروپرائٹر بزنس اینٹی کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، ان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ون اونر اینڈ فل کنٹرول. وہ اکیلا بزنس کو لے کے چل رہا ہے اور سارے کا سارا کنٹرول اس کا ہے، بٹ الٹیمیٹلی ساری کی ساری رسپانسبلٹی بھی اس کی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ وہ ایزیسٹ اینڈ موسٹ جو ہے وہ کامن ہے اور ایزیسٹ ٹو اسٹارٹ ہے. اس کے لیے کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. ویری نیکسٹ مارننگ اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ کیپٹل ہے، ریکوائرڈ فائنینس ہے، تو آپ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ سول ٹریڈر یا سول پروپرائٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگل ہینڈلڈلی ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے. he or she can hire staff but رسپانسبلٹی اسی کی ہے، فائنینشیل بھی اور ہر طرح کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سول پروپرائٹر جو ہے، سول ٹریڈر جو ہے، وہ اس کے کندھوں پہ ہیں، اس کے شولڈر پہ ہیں. امپلائز تو جسٹ وہ ایک ان کو سیلری یا ویجز پے کرے گا، بٹ جو رسپانسبلٹی بزنس کو رن کرنے کی ہے، بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس کی جو شیئرنگ ہے، بزنس کی جو لائبلٹیز کو اون کرنا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ سنگل ہینڈلی سول ٹریڈر کر رہا ہوتا ہے. اچھا، سول ٹریڈرز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ابھی آپ کے مائنڈ میں اسکیچ بن جانا چاہیے کہ جو یہ سمپلسٹ فارم ہے اور موسٹ کامن فارم آف بزنس ہے، جو آپ کے آس پاس آپ کو جو موسٹ کامنلی بزنس نظر آتا ہے وہ سول پروپرائٹر شپ ہے، سول ٹریڈرز ہیں. جس لائک اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کریانہ سٹورز ہیں، ایون ریڈی والا بھی جو ہے وہ سول پروپرائٹر ہی ہے. سو ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ کمپلیٹ کنٹرول ہے، کوئک اینڈ ایزی سیٹ اپ ہے، بڑا ہی ایزیلی آپ سیٹ اپ اس کو کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ آل پروفٹ. سو جو بھی پروفٹ اور گین بزنس سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہی از دا اونلی پرسن ٹو انجوائے دیٹ. اور نو پبلک اکاؤنٹس مینس کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس نے اپنی پبلک کرنی ہے. اپنی فائنینشیل انفارمیشن جو ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پبلکلی جو شیئر کرنی ہے، اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا، ڈس ایڈوانٹیجز دوسری طرف کیا ہے کہ ان لمیٹڈ لائبلٹی ہے. وہ اس کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے، اس کے پاس وہ بزنس کو کسی بھی طرح سے اسپیئر نہیں کر سکتا ہے. وہ بزنس اس کو وہ 24/7 رسپانسبل ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی جب وہ ہر ٹائم رسپانسبل ہے تو پھر لانگ ورکنگ آورس بھی ہے، اس کو ہر ٹائم اپنے بزنس کو لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہر ٹائم جب اسے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا پڑ رہا ہے تو اگر کوئی النیس آ جاتی ہے یا کوئی اور اسائنمنٹ یا انگیجمنٹ آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا،
بزنس جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑا اس کا ڈرا بیک ہے کہ بزنس جسٹ ایک پرسن کے شولڈرز پہ چل رہا ہے. وہ سنگل ہینڈلڈ اس کو لے کے چل رہا ہے. اچھا، اب نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج، اب دیکھیں لنک ہوتے جا رہے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. ہارڈ ٹو ریز بگ فائنینس، اس کے پاس آپشنز بہت کم ہے. اگر آپ کا بزنس پروگرس کر رہا ہے، اگر آپ ترقی کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اور کیپٹل چاہیے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس بہت کم آپشنز ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ کسی یا دو آپشنز ہوں گے، اگر تو وہ کسی پرسن سے، کسی ریلیٹیو سے کیپٹل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وداؤٹ ریوارڈ تو نہیں دے گا. وہ الٹیمیٹلی وہ اس میں پروفٹ شیئر کرنا چاہے گا. تو جب وہ پروفٹ شیئرنگ میں آ گیا تو پھر وہ سول ٹریڈر بزنس تو نہیں رہے گا، وہ تو پھر پارٹنرشپ کی شیپ میں چلا جائے گا. ادر آپشنز یہ ہیں کہ آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے فائنینس کو حاصل کریں، لیکن اس میں بھی بہت سارا کمپلیکیشنز ہے. چونکہ سول ٹریڈر بزنس جو ہے وہ جہاں اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ نو پبلک اکاؤنٹ اور کوئی آپ کا ایزی سیٹ اپ ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو دوسری طرف یہ اس ڈس ایڈوانٹیج کو بھی جنم دے رہی ہے کہ چونکہ آپ کسی فارملی کسی ایک لیگل سیٹ اپ کے انڈر نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ کو کیپٹل یا کوئی بھی آپ کو فائنینس جو ہے وہ دیتے ہوئے ہزار دفعہ سوچے گا. کیونکہ جب کوئی آپ کو لون دے رہا ہے تو اسے لون واپس بھی چاہیے، اور اسے گارنٹی بھی چاہیے کہ اس کا لون واپس ہو جائے گا. تو ایک اب ہم نے اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو جب ڈسکس کیا، تو ایک مزید ہمارے پاس جو اس کی پکچر ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں پارٹنرشپ بزنس کی طرف. دیکھیے پارٹنرشپ بزنس کیا ہے؟ یہ جسٹ لائک سول ٹریڈر بزنس بٹ مور دین ون پرسن اس کو رن کر رہا ہے. سول ٹریڈر سنگل پرسن تھا، یہ جب مور دین سنگل پرسن ہو گئے، جب یہ ون پرسن پلس ہو جائے گا یا ون پرسن نہیں رہے گا، آپ یہ سمجھیں اس میں ون پرسن اور مور دین ون پرسن ایڈ ہو گئے، تو وہ پارٹنرشپ بزنس بن جائے گا. اب وہ 2 ہوں اور وہ 20 ہوں، جب کسی بھی بزنس کا اونر جو ہے وہ 1 سے پلس ہو جائے گا، تو وہ بزنس جو ہے وہ پارٹنرشپ بزنس میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ سول ٹریڈر نہیں رہے گا. ناٹ اونلی پارٹنرشپ بزنس، مطلب وہ ایک کمپنی جو لمیٹڈ کمپنی بھی بن سکتا ہے، دوسری بن سکتا ہے، بٹ وہ سول ٹریڈر نہیں رہے گا. سو 2 اور مور اونرز اس میں ہوتے ہیں پارٹنرشپ بزنس کے اندر. اور اچھا، میں نے اس کو یہ کیوں کہا کہ وہ سول ٹریڈر سے پارٹنرشپ بزنس بن جائے گا، چونکہ اس کے فارمیشن ایک ہے، اس میں وہی ہے، سیم اس کا پروسیجر ہے، سیم اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے جیسے ہم نے سول ٹریڈر بزنس میں ڈسکس کیا. سو اٹس مور لائک سول ٹریڈر بزنس، بٹ the difference is کہ اس میں مور دین ون اونر ہے، اونرز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گے. اچھا، اور پھر اس کی ایک اور چیز یہی ہے کہ یوزلی بہت زیادہ پارٹنر ہیں اس کے ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ 100 پارٹنرز مل کے کوئی پارٹنرشپ بزنس چلا رہے ہیں. جب ہنڈریڈز میں جاتے ہیں تو وہ پھر موسٹلی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی ہنڈریڈز میں تو نہیں ہوتے، لیکن نارملی مور دین پارٹنرشپ بزنس میں جتنے اونر ہوتے ہیں اراؤنڈ اتنے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم stick to the partnership business, usually small number of partners.
usually maximum 10 or 20 maximum. So ideally have a partner. अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जब भी आपका कोई भी बिजनेस मोर देन वन पर्सन उसको रन करेंगे, तो वो इट विल बी इम्पॉसिबल कि आप कोई रिटन एग्रीमेंट के बगैर उसको लेकर चल सकें। डे टू डे डिस्प्यूट्स होंगे, डे टू डेज आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो एड्रेस करे आपके डिसएग्रीमेंट्स को या डिस्प्यूट्स को, आप उस उसके डायरेक्शन में फिर चल सकें। तो आइडली तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लेके आते हैं, उसके मुताबिक पे चलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये जस्ट लाइक सोल ट्रेडर बिजनेस है, तो इसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, आपको कोई भी चीज़ लीगली बाउंड नहीं करती। अदरवाइज अगर ये करे तो फिर हम कभी भी ये ना कहते कि जस्ट लाइक सोल ट्रेडर बिजनेस है। अच्छा, बट जब आपके पास कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को विदाउट एनी एग्रीमेंट लेके चलेंगे। वही जैसे मैंने पहले कहा कि डे टू डे आपके जो डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट्स हैं वो उठेंगे और आपको बिजनेस को रन करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर देयर कम्स पार्टनरशिप एक्ट 80 1890, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जब आपके पास कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपको अपने बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें, ऑप्शन है, आपको लीगली बाउंड नहीं करता पार्टनरशिप में कि आप मस्ट ये लेके चलें, लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो आपके बिजनेस को जिसके अकॉर्डिंग अपन अपने बिजनेस को रन करें। तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1890 वो आपकी वो वो अप्लाई होगा और आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब इसके फीचर्स क्या है, ये जो इसके सीलेंट पॉइंट्स क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1890 के, वो भी हम देख लेते हैं। नो सैलरी, कोई भी पार्टनर सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकता। देखिए, नॉर्मली जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस लेके चलते हैं तो समटाइम जो पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज लिए हुए होता है, कोई उसका कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिए हुए होता है। तो मोस्टली वो जो भी डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, वो उस डिपार्टमेंट के अदर देन प्रॉफिट सैलरी भी ड्रॉ कर रहा होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। बट जब म्यूचुअल एग्रीमेंट कोई नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले सकता। ये थोड़ा सा आपको सुनने में था, अगर आप अर्ली बर्ड्स हैं तो थोड़ा सा शायद ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर आप न्यू है बिजनेस स्टडीज में। सो पार्टनर्स म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ अपना जो प्रॉफिट है उस पे अपना जो कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, से 1 मिलियन एक पार्टनर ने किया है, 2 मिलियन किसी ने किया है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ अपने कैपिटल पे एनुअल इंटरेस्ट भी ड्रा कर सकते हैं से 6% म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। तो 6% मीन्स 60,000 and 12,000। सॉरी, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, लेट मी चेक। 6,000 नहीं होगा, 60,000, 60,000 एंड 120,000। मेरे माइंड में 100,000 था, 1 मिलियन है, तो 6% मीन्स 60,000 पार्टनर ए एंड 120,000 पार्टनर बी
یہ ایلیجبل ہوں گے اپنے کیپٹل پہ انٹرسٹ ڈرا کرنے کے، ادر دین دی پروفٹ، ادر دین دی پروفٹ شیئرنگ کی بھی بات نہیں ہو رہی، ادر دین پروفٹ شیئرنگ وہ جو بھی پروفٹ ہوگا یا پروفٹ آپ اسے کہہ لیں، یا اٹ ول بی اے پارٹ آف بزنس ایکسپینس ہوگا، یا جس طرح بھی میوچل اگریمنٹ کے ساتھ آپ اس کو اپنے ایگریمنٹ میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپلائی ہو جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پروفٹ مسٹ بی شیئرڈ ایکولی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹنر اے 1/3 پروفٹ شیئر کرے گا، پارٹنر بی 2/3 پروفٹ شیئر کرے گا۔ موسٹلی پروفٹ شیئرنگ ریشو ہوتی ہے آپ کے اکارڈنگ ٹو آپ کے کیپٹل اور اکارڈنگ ٹو آپ کی رسپانسبلٹی، بٹ جب پارٹنرشپ ایکٹ اپلائی ہو جائے گا تو پھر آپ پروفٹ ایکولی شیئر کریں گے، اور پارٹنر لون گیٹ 5% انٹرسٹ۔ اب پارٹنر لون کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو اس نے اپنا کیپٹل بزنس کے اندر شیئر کیا، ادر دین دس اگر پارٹنر بزنس کو کوئی لون دیتا ہے، میں ایک پارٹنرشپ بزنس چلا رہا ہوں، میرا بزنس کے اندر جو کیپٹل میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ 1 ملین ہے، لیکن ادر دین دس کمپنی کو ایکسٹرا کیپٹل کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں بزنس پہ لون دے دیتا ہوں 500,000۔ اچھا، اب ان نارمل سرکمسٹانسز جب آپ ایک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے تحت اپنے پارٹنرشپ بزنس کو رن کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ میوچلی اگریڈ ہوں کہ آپ اگر کوئی پارٹنر بزنس کو لون دے گا وہ 10% انٹرسٹ چارج کر سکتا ہے، وہ 15% انٹرسٹ چارج کر سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات، اگر پارٹنرشپ ایگریمنٹ نہیں ہے اور پارٹنرشپ ایکٹ کے تھرو آپ کا بزنس چل رہا ہے تو یو کین ناٹ چارج مور دین 5%۔ کوئی بھی پارٹنر بزنس کو لون دیتا ہے تو وہ 5% کے زیادہ انٹرسٹ چارج نہیں کر سکے۔ سو اب ہم نے پارٹنرشپ ایک پکچر اب اس کی بھی بن جانی چاہیے پارٹنرشپ بزنس کی، مور دین 1 پرسن آئیڈلی وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے تحت اپنے بزنس کو چلاتے ہیں۔ پارٹنرشپ ایگریمنٹ نہیں ہے تو پارٹنرشپ ایکٹ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا، اور پارٹنرشپ ایکٹ کیا کہتا ہے اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف بھی ہم آ جاتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ مور کیپٹل دین سولٹیڈ۔ اب دیکھیے چونکہ اب 1 پرسن نہیں رہا، مور دین 1 پرسن ہو گیا تو آپ کے پاس آپشن زیادہ آ گئی ہیں کیپٹل ریز کرنے کے لیے، ڈیفینیٹلی مور دین 1 پرسن ہے تو آپ کے پاس زیادہ آپشنس ہیں۔ اچھا، اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ دیکھیں اب 2 3 4 پارٹنر سے چلا رہے ہیں تو ہر پارٹنر ایک ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے ساتھ ہوگا، اس کی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن ہوگی، تو اس لیے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور پروفیشنلی آپ اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں۔ 1 پرسن جو ہے وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹرانگ ہوگا، وہ اسپیشلائزیشن اس کی کوئی ایک ہو سکتی ہے، بٹ وہ ہر چیز میں اسپیشلائز نہیں ہو سکتا، وہ ایچ آر میں اسپیشلائز نہیں ہو سکتا، وہ مے بی وہ فائنینشیل میٹرز کو زیادہ بہتر ڈیل کر سکتا ہو، لیکن وہ باقی ڈپارٹمنٹس کو، آپریشنس کو، ایچ آر کو، دوسرے ڈپارٹمنٹس کو، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ اسپیشلائز تو نہیں ہو سکتا، ایکسپرٹس اس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن جب مور دین 1 پرسن ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہر پرسن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہوگا، تو بزنس کو پروفیشنلی رن کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، پاسبل کور فار ہالیڈیز، جو ڈرا بیک تھا سول ٹریڈر بزنس کے اندر کہ النس یا کوئی دوسری انگیجمنٹ میں وہ اپنے آپ وہ جائے گا تو بزنس اسٹاپ ہو جائے گا، بٹ یہاں پہ چونکہ مور دین 1 پرسن بزنس کو رن کر رہا ہے تو ایک پارٹنر کوئی بھی جو ہے اس کو اتنی اس میں لبرٹی ہے کہ وہ اگر وہ
اگر وہ illness میں چلا گیا ہے، اگر کوئی اور انگیجمنٹ ہو گئی ہے، وہ ہالیڈیز پہ جانا چاہتا ہے، تو آپ کا بزنس اسٹاپ نہیں ہوگا. دیر آر ادر پرسن اینڈ اونر جو ہے وہ بزنس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، اور اسٹل ویری ایزی ٹو سیٹ اپ. اس میں کوئی لیگل ریکوائرمنٹ اور بائنڈنگس نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے تحت اس کو سیٹ اپ کریں. اگر آپ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے تحت نہیں بھی سیٹ اپ کرتے تو بھی پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس ہے، آپ اس کے تحت اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز دوسری طرف کیا ہے؟ پھر وہی انلمیٹڈ لائبلٹی ہے. اچھا، اب انلمیٹڈ لائبلٹی جو ہے وہ آپ یہ کہیں گے کہ جب مور دین ون پرسن اس میں آ گیا تو انلمیٹڈ لائبلٹیز کس طرح ہوگی؟ سو لیٹر آن دس چیپٹر جو ہے وہ ہم لائبلٹی انلمیٹڈ اور لمیٹڈ لائبلٹیز کو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں کے لیے ہم اتنا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا 1 ملین، تو کیا بزنس لاس میں چلا جاتا ہے؟ آپ کے بزنس کے اوپر لونز، آپ نے لون لیے ہوئے ہیں بزنس کو رن کرنے کے لیے، وہ سے 4 ملین ہے، تو کیا آپ جسٹ رسپانسیبل ہیں اپنے 1 ملین کے لیے؟ اگر تو آپ جسٹ 1 ملین کے رسپانسیبل ہیں جو اپنے بزنس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، پھر تو لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے پرسنل ایسٹس ادر دین دس 1 ملین بھی رسپانسیبل ہیں تو پھر انلمیٹڈ لائبلٹی ہے. سو پارٹنرشپ اور سول ٹریڈر بزنس میں آپ انلمیٹڈ لائبل ہیں اپنے بزنس کی لائبلٹیز کے لیے. اگر بزنس ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ جسٹ آپ یہ 1 ملین کی رسپانسبلٹی آپ پر نہیں، آپ کے پاس میں ایسٹ بھی رسپانسبل ہوں گے. وہ 4 ملین یا جتنا بھی ڈیٹ ہے آپ کے بزنس کے اوپر اس کو پے آؤٹ کرنے کے لیے. سو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پارٹنرشپ بزنس کا کہ یہاں پہ انلمیٹڈ لائبلٹیز ہیں. اور اسی لیے یہ فورتھ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ ہارڈسٹ ٹو ریز کیپٹل. اور پارٹنرز اور اس میں پارٹنرز کیوں نہیں آئیں گے، کیوں مشکل ہے ریز کیپٹل کرنا یا لونز بھی لینا؟ لونز لینا اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں پھر وہی مسئلہ ہے کہ آپ کسی لیگل سیٹ اپ کے اندر نہیں ہیں. آپ جو ٹرسٹ فیکٹر یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. کوئی بھی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوگا اپنے ڈیٹ کو جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ کے بارے میں. اچھا، نیکسٹ اب چلتے ہیں کہ پاسبل ڈسپیوٹس. دیکھیں یہ جب بھی مور دین ون پرسن ہوگا بزنس کو رن کرنے کے لیے تو یہ ہیومن نیچر ہے. پاسبلی آپ ڈس ایگریمنٹس اور ڈسپیوٹس آئیں گے. اس لیے آپ کو ایک ضرورت پڑتی ہے پارٹنرشپ ایگریمنٹ کی. لیکن اس کے باوجود بھی ڈے ٹو ڈے بزنس جب آپ رن کریں گے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ڈسپیوٹس آئیں گے، اور جب ڈسپیوٹس آئیں گے تو بزنس کو رن کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اچھا، تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پروفٹ شیئر. ڈیفینیٹلی سول ٹریڈر بزنس میں یہ تھا کہ جو بھی پروفٹ ہے، جو بھی لاس ہے، ہر چیز ریوارڈز ہیں یا لاس ہے، وہ سول ٹریڈر ہی وہ پروفٹ ہو رہا ہے، سارے کا سارا 100% وہ شیئر کر رہا ہے. بٹ یہاں پہ پروفٹ شیئر ہوگا جو کہ مور دین ون پرسن ہے بزنس کو رن کرنے کے لیے. تو یہ بھی اس کا ڈرا بیک ہے. بٹ میں اس کو ڈرا بیک پرسنلی نہیں کہتا، کیونکہ ڈرا بیک تو تب ہو جب آپ مینٹلی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک بزنس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں جہاں پہ مور دین ون پارٹنرز ہیں تو اور وہ میوچلی ایک آپ کی جو پروفٹ شیئرنگ ریشو ایگریڈ بھی ہے، تو
ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پروفٹ شیئر ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ شیئر ہو رہا ہے. تو سائیکولوجیکلی ایک فیکٹر ہے کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج آپ کو ضرور فیل ہوگا، بٹ یہ تو ڈس ایڈوانٹیج ہے نہیں. نیکسٹ، اچھا اب ایک ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کو بھی ڈسکس کر لیا، تو اب ایک پارٹنرشپ بزنس کی بھی ایک پورے کا پورا اسکیچ آپ کے مائنڈ میں بن گیا ہوگا.